बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम अगर नज़र डालें तो रोज़ बरोज़ नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं। आज तालिबान की जानिब से अहम ऐलानात किए गए हैं। गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला की तारीख़ में तोसी नहीं होगी और ये कहा गया है कि 31 अगस्त के बाद गैर मुल्की अफवाज का अफ़गानिस्तान में वजूद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे लिए डेड लाइन नहीं बल्कि रेड लाइन साबित होगी। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान ने कमीशन बनाने का भी फैसला किया है और ये कहा है कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं उनको भी कटहरे में लाया जाएगा। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। फिर अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में रुकने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी अहम खबरें हैं जिन पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, जिनमें मुल्क में बढ़ते हुए ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। रमीज़ राजा साहब का नाम नए चेयरमैन पीसीबी के हवाले से सामने आ रहा है। उन्होंने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है। इस वाले से भी हम आप तक अहम गुफ्तगू पहुँचाएँगे। सीनियर सहाफ़ी और मुल्क के नामवर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब सज्जाद मीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अफगानिस्तान के हवाले से रोज़ बरोज़ हमें नई नई डेवलपमेंट सुनने को मिल रही है और ये बात तो क्लियर है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों का वजूद अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तालिबान। उन्होंने इंदिया भी दे दिया। क्या कहेंगे? असल में बात है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, हमारे पड़ोस में हुआ है कि दुनिया को यकीन नहीं आ रहा। यानी कि जो बाइडन ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, उन्हें कि जब भी हम निकलेंगे अफ़गानिस्तान से इस तक कुछ जो हो रहा है ये तो होगा, तो क्या हम 10 साल के बाद निकलें? मतलब उसे कहने का जो हम 20 साल रहे हैं वो किस खाते में रहे हैं? हमने नुकसान उठाया, 2.2 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वहाँ स्पेंड किए गए। इराक और अफगानिस्तान की जंग में मेरा ख्याल में इसके 5 ट्रिलियन डॉलर ज़ाया हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और नेशन बिल्डिंग हमारा काम नहीं है। हमने अफगानिस्तान को तबाह तो कर दिया था। अब देखिए, बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन और क्या क्या बनता है, वो कहता है कि वो तो हमने तबाह कर दिया था, अपने डेजर्ट कटेड से तहस नहस कर दिया था। अब कोई ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कौम की तश्कील भी करें। जर्मनी की तो हमने कर दी थी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। मतलब तबाह बर्बादी अमेरिका की जिम्मेदारी है। और देखा, तबाह बर्बादी जब हमने जर्मनी और जापान की थी तो उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया कि कहा नहीं उसने, ये साथ मैं लगा रहा हूँ। लेकिन अफगानिस्तान की हम नहीं करेंगे। सही। क्यों? हमने इतने साल किया, वहाँ टाउट पैदा किया आपने। सही। जर्मनी और जापान में आपने टाउट पैदा नहीं किए थे। वो कौम आपने जाके, कोई आपके साथ था नहीं। मैं बड़ी एक सीधी बात कहता हूँ, कहते हैं कि फौज इतनी जल्दी कैसे हार गई। सही। अफगानिस्तान की, मैंने कहा फौजें जो हैं दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार की जाती हैं, अपनों से लड़ने के लिए नहीं। बहुत अहम बात की है। और जंग के लिए तैयार की जाती है, खाना जंगी के लिए नहीं। बिल्कुल सही। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि आपके सारे पैसे जो उनकी तरबियत पर खर्च हुए थे वो डूब गए। सर, इस वक्त हमारे साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर शेख साहब, दिफाई तजज़ियाकार भी हैं, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी हैं। ये तो सोवियत रास्तों में से रहे हैं और जानते होंगे सारी सूरत हाल को हमसे बेहतर जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपसे कुछ इस्तेमादा करें। सोवियत यूनियन का सारा आपने ज़वाल भी देखा होगा और टूटते भी देखा होगा, उसको समझते भी होंगे, और उसका अफगानिस्तान में आना, अफगानिस्तान अब हमारा अमेरिका के साथ जाना, सब बातें आपके सामने हैं। क्या लग रहा है इस वक्त अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या होने वाला है? मैं तो समझता हूँ कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त मतलब एक दोराहे पर तो है, लेकिन ये जो 20 साल के बाद अफगानिस्तान में दोबारा एक आज़ादी की लहर आई है और अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है दोबारा से, तो ये एक बहुत अच्छा, पाकिस्तान के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा है। और अफगानों ने तो ये साबित कर दिया है कि दुनिया में कोई कौम ताकत के साथ उनको गुलाम नहीं बना सकती। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत, और पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। आप देखें कि कैसे अमेरिका को यहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा और भारत ने जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ की थी, अगरचे अमेरिका ने तो बहुत ज्यादा की थी, लेकिन भारत ने भी 3-4 बिलियन डॉलर की तो की थी, लेकिन उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा। उनके कॉन्सुलेट जो थे, उन्होंने 34 के करीब कॉन्सुलेट थे, वो सारे के सारे पैकअप हो गए, इंटेलिजेंस सेटअप खत्म हो गया। आज मुझे इत्तेफाक हिंदुस्तान एडिटोरियल के पढ़ने का, अच्छा, उन्होंने इतनी पढ़ाई की है अमरीकियों की
एक्सेप्ट की है कि ये ISI की فتح है. अगर मैं समझता हूँ कि ISI का बहुत इसमें हाथ नहीं है, लेकिन मतलब लोग ISI को क्रेडिट दे रहे हैं. नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है. इस वक्त जहां हम खड़े हैं, जो हमारा स्टैंड है, हम चीन से भी कर रहे हैं मुशावरत, रूस भी कुछ करीब करीब आ रहा है, ईरान भी इस खित्ते में तरह और तरह सोच रहा है, इंडिया अकेला है, अमेरिका लगता है कि जैसे नेटो के साथ सब चले गए हैं. तो क्या नक्शा बन रहा है जहां हमें अपनी खारजा पॉलिसी को प्लेस करना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ. मैं समझता हूँ कि हम अगर पॉलिटिक्स वो सही लेवल्स पे जा रही है. पाकिस्तान ठीक है, जो तालिबान के जमाने में किया था, और इससे जो है बाकी लोगों ने भी, अफगानियों ने खास तौर पे सबक सीखा है. आप देखिए अफगानिस्तान का जो तालिबान का बिहेवियर इस दफा है, ये उसके बिल्कुल बरक्स है जो तालिबान का पहले था. और इसी तरह अभी पाकिस्तान ने बिल्कुल जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया. पाकिस्तान का ये डिक्लेयर्ड स्टांस है कि हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम अपने चंद दोस्तों से मशवरा करके एक इस्लामी मशवरे के साथ एज ए ग्रुप ये काम करेंगे. तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है. वैसे भी सफारतकारी में जो जल्दबाजी है तो अच्छा कदम नहीं होता. अब पाकिस्तान तहम्मुल के साथ चल रहा है. आपने इस खित्ते की जो ताकतें हैं जो एक्चुअली इफेक्ट करती हैं इसको, उनके साथ मशवरा कर रहा है. और मैं समझता हूँ कि ये जो ब्लॉक है अब एक डिफरेंट ब्लॉक जो है वो तश्कील अच्छा, पा रहा है. ठीक, जिसमें चीन, रूस और पाकिस्तान और तुर्की वगैरह शामिल होंगे, ऐसे लग रहा है जी. ईरान भी कह रहा है, ईरान भी शामिल हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव रोल अदा करेगा और अमेरिका इसको ठंडे पेटों कबूल कर लेगा? अब भी जारी है. ये अहमद शाह मसूद के बेटे को फुल पंप कर रहे हैं. उनके जो एजेंट है वो अभी भी मौजूद है, कोशिश करेंगे ये मुश्किलात पैदा करने की. लेकिन अफगानों ने जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था वो अबूर कर लिए. अब तो आते रहे, स्मूथ सेलिंग तो बिल्कुल कभी भी नहीं होगी. लेकिन अमेरिका के पास अब चॉइस बहुत कम है. उनको जिस तरह यहाँ से भागना पड़ा है, वो अपने आम को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि उन्होंने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ खर्च कर दिए है, 1.5 ट्रिलियन के करीब उन्होंने डॉलर खर्च कर दिए है, तो उसका हासिल वसूल क्या है? ना वो अपने मुल्क में जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ना अपने इत्तेहादियों को जस्टिफाई कर रहे हैं. आप अब अगर आप नोट करें तो उनके इत्तेहादी के आहिस्ता डिफरेंट किस्म के बयान दे रहे हैं. बड़ा उनका यूके है, तो यूके के चीफ देखें तो जिसे पाकिस्तान के रवैये के बारे में भी बात की, पाकिस्तान से जो करते हैं उनकी भी तरदीद की. तो उनके अपने जो इत्तेहादी हैं वो भी आहिस्ता अपना इंडिपेंडेंट स्टांस जो लेने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, पाकिस्तान को एक कंसर्न रहा है कि जो पाकिस्तान की तहरीक तालिबान थी सो कॉल्ड, वो अफगानिस्तान में ही आबाद है, वहीं काम करती है और उनके शहर पर यहाँ उसको बेस कैंप बना के पाकिस्तान पर अटैक करती है. सुना है तालिबान ने वहाँ एक हाई कमान का बना दिया है, एक तरह का एक ग्रुप बना दिया है और उनको मैसेज कन्वे कर दिया है कि आप जाके माफ़ी तलाफ़ी करा के वहीं रहें और ये मुल्क छोड़ जाएं. क्या इस किस्म की कोई पॉजिटिव सोच आप देखते हैं कि तालिबान में हो सकती है? उन्होंने देखे, एक तो उन्होंने दुनिया भर को ये एक किस्म की गारंटी दी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, खास तौर पे हमसाया ममालिक के खिलाफ. और खास तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो उन्होंने वहां डिसआर्म करने का हुक्म दिया है और उनको बताया कि उनको वहां से निकाल दिया जाएगा. उन्होंने कहा पाकिस्तान में जाके उनसे बातचीत करें. तो मेरा ख्याल है ये बहुत पॉजिटिव खबर है. अगर हमारा ये वेस्टर्न फ्रंट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें इधर से कोई खतरात नहीं रहते, भारत भी इधर से अपनी कार्रवाइयां बंद कर देता है, तो हमारा काम तो आधा रह जाता है. ठीक बात है. बहुत शुक्रिया आपके अनंत साहब, बहुत मेहरबानी आपकी. आपने बहुत वजाहत के साथ इन बातों की तायीद की और इनकी सराहत के साथ हमारे सामने पेश किया. बहुत शुक्रिया जी. नक्शा बड़ा सामने ये सूरत को समझते हैं और देखते हैं. इस वक्त जितनी भी सारी पैदा हो रही हैं, अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ खाना जंगी की कैफियत पैदा हो
پنشیر کے موقع پہ وہ کچھ پنشیر میں احمد شاہ مسعود صاحب اور جو یہ بیٹے لیکن ہیں، یہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ ہمیں اسلحہ دیں، ہم طالبان کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور طالبان نے اپنے جنگجو وہاں پر مجاہدین کو بھیج دیا ہے فائٹ کرنے کے لیے. تو کیا منظر بنتا ہے دیکھ رہے یہ ہیں کہ دیکھیں، آپ آسانی سے فضا ہو جائے یہ کوشش ہے خاص طور پہ فرانسیسیوں کی، کیونکہ پنشیر پہ زیادہ کنٹرول جو تھا فرانسیسیوں کا تھا. کوشش یہ ہے کہ یہاں انتشار رہے، لیکن طالبان ڈٹے ہوئے ہیں، جتے ہوئے ہیں اس بات پر کہ وہ ان کے ساتھ ان سے مل کر اس بات کی کوشش کریں گے کہ ایک پیسفل سیٹلمنٹ ہو جائے. وہ اقتدار حکومت کا بھی اعلان نہیں کر رہے. صحیح. وہ کہتے ہیں جب آخری امریکی یہاں سے نکل جائے گا تب ہم حکومت کا اعلان کریں گے اور تمام گروپوں کو ساتھ ملا کے اعلان کریں گے. حکومت سازی کے حوالے سے تمام معاملات طے پا گئے ہیں، کیا خبریں ہیں؟ نہیں، یہ پروسیس جاری ہے اور کہا جا رہا کہ انکلوسیو. پنشیر والوں نے غالباً ان سے وزارت مانگی تھی شاید خارجہ کی. اچھا. تو یہ شاید ان کے لیے مشکل ہوگی، تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سمجھتے ہیں کہ طالبان سر قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ پنشیر والے معاملے کو بھی بات چیت سے، افہام و تفہیم سے حل کر کوشش لیں ان گے؟ کی یہی ہے، لگ یہی رہا کہ بات چیت سے ان کو طے کریں گے. عبداللہ دوسرے لوگ بھی. اب دیکھیے جو شمالی اتحاد کے جتنے لوگ ہیں وہ تو نہیں رہے، کچھ تو دریائے آمو پار کر کے ادھر چلے گئے تاجکستان ازبکستان کی طرف. صحیح. اور کچھ جو لوگ تھے انہوں نے اسٹینڈرڈ بھی کر دیا تھا. باقی رہ گئے پنشیر کے لوگ، تو ان سے بات چیت جاری ہے. اب طالبان میں خود تاجک ازبک اس علاقے کے لوگ شامل ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے بہت ڈفرینٹ ہے. صحیح. اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، لیٹس ویٹ. اچھا، میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے وہاں پر روزمرہ زندگی بحال بھی ہو رہی ہے اور کاروبار بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن طالبان کو یقیناً حکومت چلانے کے لیے معاشی مشکلات کا سامنا ضرور ہوگا. تو وہ پاکستان نے بھی OIC سے بھی بات کی ہے، IMF نے فنڈ روک لیے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے وہ اس تمام صورتحال کو؟ تیل کی قیمتیں کم کر دی ہیں، ٹیکس کم کر دیا ہے. کچھ اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو سعودی عرب بھی، ایران بھی، سارے دوسرے ملک جو ہے نا ان کی ہیلپ کریں گے. ہماری ہیلپ بظاہر فائنینشیل نہ بھی ہوگی تو افغانستان کے لیے بہت سی فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس طرح تو ہم ڈیم نہیں بنائیں گے، سڑکیں نہیں بنائیں گے جیسے انڈیا نے بنائی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ مل کر اور ایران کے ساتھ اگر ہمارا اتحاد ہو جاتا ہے، ترکی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو ECO کنٹریز ہیں، ECO کنٹری میں افغانستان بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے. سب میں یہ ECO کنٹری کا حصہ بن جاتا ہے، جس میں تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان، یہ ریاستیں بھی شامل ہیں. 10 ریاستوں کا یہ اتحاد ہے. ترکمانستان بھی. اگر یہ مل کر کچھ کر لیتے ہیں اور سچ مچ حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ایشیا میں بلاک ابھرے گا کہ جس کا خواب شاید اقبال نے دیکھا تھا. اور اگر وہ نہیں بھی بنتا تو اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس خطے کی معیشت جو ہے وہ ایک اور نیوکلس کے گرد جو ہے وہ اب تاپی لینڈ بننی ہے. جی ہاں جی. ترکمانستان سے آنی آج تک نہیں آ رہی. 10 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں. ایران کی آپ نے بند کر دی، وہاں کی آپ نے کھول دی. ایران تو اس لیے بند کیا کہ امریکہ کا دباؤ تھا، امریکہ نے ایران پہ پابندیاں لگائیں. ہو سکتا ہے کہ اب صورتحال بدلے، اور جب بدلے تو ہمارے لیے بہت سے ایونیو. چین کا رول بڑا اہم ہے، چونکہ چین سی پیک منصوبہ اور پھر اس کو سینٹرل ایشیا تک لے کے جانا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تجارتی مواقع بہت زیادہ بڑھیں گے؟ سی پیک کو اس سے تقویت ملے گی، اور اگر تقویت ملے گی اور کچھ سرگرمیاں تیز بھی ہوں گی بلوچستان میں، جیسے کہ اب ان دنوں میں تیز ہوئی ہوئی ہیں، تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو ری الائن کریں اور جو خطے کے بلاک بن رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان قوتوں کے خلاف لڑیں اور نقشہ بدل سکتا ہے. اچھا، ہماری حکومت جو ہے اس وقت جو اقدامات کر رہی ہے، بالخصوص وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے عالمی برادری کو یہ کہا بھی ہے کہ وہ افغان طالبان سے رابطے رکھیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹیلی فون کیے ہیں عالمی برادری کو انگیج کرنے کے لیے افغان معاملے کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سفارتی جو کوششیں ہیں وہ صحیح سمت میں گامزن ہیں؟ اصل میں میں بار بار کہہ چکا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں، ود ڈو ریسپیکٹ ٹو ہم، وہ وزیر خارجہ نہیں ہے، ان کا مزاج وہ نہیں ہے. مطلب میں اگر مذاق میں کہوں کہ وزیر اعظم تو بن سکتے ہیں، وزیر خارجہ نہیں. اچھا. وہ ایک خاص ڈب ہوتا ہے بات کرنے کا. آپ ملتان میں بیٹھ کر آپ دنیا بھر پر بیانات دیتے رہیں گے تو اس وقت ایک بہت ہی شروٹ قسم کی فورن ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جس میں آپ چین، روس، ان سب ملکوں کے ساتھ مل کر جب ایک بلاک بنا رہے ہوں تو آپ کی ویسٹ کے ساتھ انٹیگرزم نہ ہو. اس لیے انٹیگرزم نہیں ہو کہ برطانیہ، جرمنی، فرانس، بہت سے ملک جو شو کر چکے ہیں صحیح کہ وہ اپنی پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. تو آپ ان کے ساتھ کچھ مل کر اگر کوئی ایک بہتر حکمت عملی طے کر لیں، آپ کو امریکہ کے پلڑے میں پورا نہ ڈال دیں اور اس کا اثر ہماری اندرونی معاملات پر نہ پڑے، بالکل صحیح. تو میرے خیال میں
یہ بہت بڑی فتح ہو. بالکل صحیح. اور ناظرین افغانستان ایشو کے حوالے سے تو ہماری تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب ذرا کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے اور پی سی بی کے حوالے سے بات ہو جائے. پی سی بی میں رمیز راجہ صاحب کو پی سی بی کے چیئرمین بنانے کے حوالے سے عندیہ دے گیا. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی. احسان مانی صاحب کو خبریں ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس, پاکستان کرکٹ بورڈ کی پرفارمنس, یہ سارے معاملات. پھر افغانستان کی اگر بات کی جائے کرکٹ ٹیم کی, سری لنکا میں پاکستان اور افغانستان کی سیریز نہیں ہو رہی, لیکن پاکستان کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم یہ سیریز پاکستان میں کروائیں گے, اور طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ افغان کرکٹ ٹیم کو بھرپور سپورٹ کریں گے. تو سجاد میر صاحب سے اس والے سے بھی ہم رائے لینا چاہیں گے. رمیز راجہ صاحب کمنٹیٹر, پاکستان کے بہترین کرکٹر, ورلڈ کپ میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھی رہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین پرفارمنس دے سکیں گے بحیثیت چیئرمین پی سی بی بھی؟ رمیز راجہ نے اپنے آپ کو بہت ڈالا ہے اس کلچر میں جو کرکٹ کے لیے انٹرنیشنل طور پر ہمارے لیے ایک مفید ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمنٹری کے حوالے سے نہیں, بہت سے آئی سی سی اور ان اداروں کے اندر بھی وہ ایک نفوذ رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جو ان کا دور ہے, یہ جو کیا نام ہے ان کا, احسان مانی صاحب, ان کی شہرت تھی, یہ اسی سرکل کے لوگ ہیں نا, آئی سی سی میں انہوں نے خدمات سے انجام دی. اسی سرکل کے لوگ ہیں, ان کا تعلق پاکستان سے کوئی نہیں ہے. ان کے جتنے بھی یہ ساری ٹیم آئی ہے اب سب جواب طلب ہے نا, مصباح الحق سمیت, وسیم سمیت. ایم ٹی کہاں سے آ گیا بھائی, کہاں سے پکڑ کے لے آئے؟ کوئی آپ کو سگنیفیکنٹ کامیابی نظر آئی اس پورے عرصے میں؟ کہیں تک لگ گیا ایسا ہی ہے. اور تک لگ گیا تو ہمارے تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے شروع کر دیا بولا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب اڑ گیا تو انہوں نے کہا یہ خرابی بورڈ کو یہ کرنا چاہیے. صحیح, بورڈ کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. بورڈ کو تباہ دیکھیں نا, آپ نے جو نیا سٹرکچر دیا ہے جی, اس کی ذمہ داری کسی ایک شخص پہ نہیں ہے, عمران پہ پڑتی ہے. صحیح, عمران کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے جو بورڈ کے لیے نیا سسٹم بنایا ہے, جی جی, جس کے تحت جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ختم کی گئی ہیں, صحیح, وہ ہماری معیشت کے لیے ٹھیک ہے. سر خالد محمود صاحب سابق چیئرمین خالد محمود صاحب ہمارے بہت بزرگ ساتھیوں میں سے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم خالد محمود صاحب. جی وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اللہ کا شکر. خالد محمود صاحب کیا صورت ہے؟ یہ احسان وانی صاحب کا دور مجھے نہیں پتا. احسان وانی میں نے سنا اچھے آدمی ہیں. جتنی یہ ٹیم ہے 4-5 لوگوں کی, سلیکٹر کی, جو بھی یہ 5-6 آدمی ہیں, مصباح الحق ہے, یہ ہے, رزلٹ تو 3 سالوں میں کچھ نہیں آیا. اور رمیز راجہ سے آپ توقع کر سکتے ہیں اگر وہ آ گیا تو کوئی اشارے ایسے ملتے ہیں کہ اس کو گو ہیڈ دے دیا گیا ہے, تو کیا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ فرق پڑے گا کرکٹ پہ؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اچھا کرکٹر ہونا ایک بات ہے اور کرکٹ ایڈمنسٹریشن ہونا دوسری بات ہے. رمیز راجہ یقیناً ایک اچھے کرکٹر تھے. انہوں نے ان کے اسکور پہ, کریڈٹ پہ بڑی اچھی چیزیں ہیں, اور 92 کا ورلڈ کپ تھا, اس کے ابتدائی کھلاڑی تھے, کافی ٹیسٹ میچ کھیلے, یہ ساری چیزیں ہیں ان کے پاس. تجربے کی ایک دولت ہے ان کے پاس. لیکن جہاں تک ان کی کرکٹ کی انتظامی صلاحیتوں کا معاملہ ہے, میں آپ کے سننے والوں کو یاد کرا دوں کہ یہ اس سے پہلے کرکٹ بورڈ سے وابستہ رہ چکے ہیں, اور یہ زمانہ تھا 99 سے لے کر 2003 تک. اچھا. جب جنرل توفیق دیا جو تھے وہ چیئرمین تھے کرکٹ بورڈ کے. یہ شروع میں میرا خیال ہے ان کے ساتھ بطور مشیر وابستہ ہوئے, پھر یہ چیف ایگزیکٹو بنا دیے گئے کرکٹ بورڈ کے, اور ان کی 3-4 سال کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 2003 میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا آسٹریلیا میں, اس میں پاکستان ابتدائی جو میچز تھے ان میں سے ہی باہر ہو گیا تھا. اچھا. باقی کیا کرو اس کے بعد. تو ان کو کیوں لا رہے ہیں؟ دیکھیں, عمران بہت اچھا کرکٹر ہوگا, اب اس کی جو ویژن ہے کرکٹ کے بارے میں, ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ختم کر دیں, یہ کر دیا, اس کو کسی نے نہیں سراہا. مجھے کوئی اس آدمی کی تلاش ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ سسٹم جو ہے پاکستان میں کام کرے گا. ifs and buts کے ساتھ کچھ لوگ باتیں کرتے رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی سسٹم کو چینج کریں گے, یا یہ اسی طرح لگڑے لونڈے دانت سے چلتے رہیں گے اور پرابلم پیدا کرتے رہیں گے؟ جی, میں پہلے آپ کی جو ابتدائی جو
فکریں ہیں اس کے بارے میں کچھ چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی جی. کہ عمران کی یقیناً یہ ویژن تھی اور اس کے کہنے پہ محکموں کو ہٹایا گیا ہے. اس کی سوچ یہ تھی چونکہ اس نے اپنی کرکٹ کے لیا انگلستان میں, اس نے اپنی کرکٹ کے لیا ہے آسٹریلیا میں, اور کچھ اس کو انڈیا کا تجربہ ہے. وہاں پہ محکموں کے نام سے ٹیمیں نہیں ہوتی کہیں بھی. اس لحاظ سے اس کی سوچ تھی کہ اگر محکموں کے نام سے ٹیمیں ہٹا کے علاقوں کے شہروں کے نام سے کراچی کی ٹیم, لاہور کی ٹیم, ملتان کی ٹیم, پشاور کی ٹیم, تو اس کی وجہ سے پھر جو مقامی شائقین ہیں ان کی دلچسپی بھی بڑھے گی اور ان کی حمایت بھی زیادہ ہوگی. اس سوچ سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں. لیکن میں تو زیادہ پھر الزام دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی اس سوچ پہ عمل کیا. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں اس کرکٹ بورڈ سے وابستہ رہا ہوں 70 کی دہائی میں. کارزار صاحب چیئرمین تھے جو ان ٹیموں کو محکموں کو لے کے آئے تھے اور محنت کر کے لے کے آئے تھے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں بڑے اچھے کھلاڑی کرکٹ چھوڑ گئے تھے, بیچارے کو 50 روپے کی نوکری بھی نہیں ملتی تھی, تو کہاں وہ کرکٹ کھیلتے, تو اس لیے وہ لے کے آئے تھے. اب یہ چاہیے تھا کہ اگر محکموں کے نام سے ٹیمیں ختم کرنی تھی تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ محکموں کو ہی جھنڈی دکھا دی جائے کہ بات آپ فارغ ہیں. کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو مختلف شہروں کی ٹیمیں تھیں وہ محکموں کے سپرد کی جاتی. کہ ہاں جی آپ مثلا دیا یہ ہے کہ آپ کراچی کی ٹیم چلائیں, اس کا بندوبست کریں, اس پہ آپ پیسے خرچ کریں, پبلسٹی بھی لیں. چاہے ظاہر ہے ان کو تو مائلیج چاہیے ہوتی ہے نا اداروں کو. اسی طرح بینکوں کو کہتے ہیں کہ آپ پشاور کی ٹیم لے لیں, آپ لاہور کی ٹیم لے لیں اور اس کو چلائیں. تو وہ انتظام ایک ہائیبرڈ سسٹم جو تھا بڑا اچھا بنایا جا سکتا. مطلب میرے جیسا بندہ کرتا تو اس طرح سے کرتا. انہوں نے ایک منٹ نہیں سوچا کہ اوپر سے حکم آیا ہے چلو فوراً فارغ کر دو. تو یہ زیادتی جو عمل درآمد کی ہے زیادتی اور خرابی, وہ اس سے بھی بڑی بہت زیادہ ہے جو کہ کپتان کی اپنی بھی تھی. تو اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ تو اب چل رہا ہے سسٹم, تو نیا بندہ آ کے کیا کرے گا نیا کام؟ کچھ نظر آتا ہے کرنے کا کام ابھی؟ جی کچھ نہیں, مجھے نہیں پتا جو بھی آئے گا وہ کیا کرے گا. دیکھیے کرکٹ کا کافی نقصان ہو چکا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. وہ اس طرح ہو چکا ہے کہ کرکٹ کی اصل بنیاد جو ہے نا, جیسے آپ کہتے ہیں کسی عمارت بناتے ہیں تو اس کی بنیاد ہوتی ہے, وہ ہے کلب کرکٹ. اصل میں یہ غلط فہمی ہم لوگوں کو کہ جی کرکٹ بورڈ کھلاڑی لے کے آ رہا ہے. نہیں, کرکٹ بورڈ کی کوئی اس میں ذرا بھی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. وہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے کلبوں کی, جہاں پہ غریب لڑکے کھیلتے ہیں. اب وسیم اکرم آپ کو بتاؤں, ایک لدھیانہ جمخانہ تھا, وہاں سے نکلا تھا. عبد القادر اپنے کلب سے نکلا تھا. وقاح یونس کہیں برے والا میں کسی کلب سے کھیلتا ہوا آ گیا تھا. پھر وہ آتے ہیں, نظروں میں آتے ہیں, ان پہ مزید محنت ہوتی ہے, سرمایہ کاری ہوتی ہے, اور وہ بڑے کھلاڑی بنتے چلے جاتے. تو اگر آپ کے کلب جو ہیں وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے, وہ غربت کی وجہ سے, وہ سپورٹس گیئر نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے, تو آپ مجھے بتائیے وہ باغ کیا پھلے پھولے گا جس کی نرسری ختم ہو چکی ہو. پہلے ہی گراؤنڈیں بھی ختم ہو چکی ہیں. لاہور میں آپ کو یاد ہے منٹو پارک ہوتی تھی, شام کو ایک میلہ لگا ہوتا تھا, میچ لگے ہوتے تھے, کرکٹ ہو رہی ہوتی تھی. چوبرجی کے پاس ایک گراؤنڈ ہوتی تھی, وہاں پہ ہوتی تھی. کیمیو کالج, نام لیتا جاؤں ختم نہیں ہوں گے. اسی طرح اور شہروں کی بات ہے. تو وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. وہ مشہور کلب بھی ختم ہو رہے ہیں, لاہور میں ختم ہو رہے ہیں, کراچی میں بھی برا حال ہے, باقی شہروں میں. تو اگر یہ ہوگی تو وہ کرکٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی یہ آتے ہیں چیئرمین آتے ہیں, پھر پیراشوٹ قسم کے ایک چیف ایگزیکٹو صاحب وہاں پہ ولایت سے آ چکے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ان مسائل کی, اس صورتحال کی کوئی ادراک نہیں ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. جب سمجھ ہی نہیں ہوگی تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یہ صرف گلیمر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ ہو جائے, ون ڈے کرکٹ ہو جائے, وہ کوئی میچ جیت جائے, جس طرح بھی جیتے, کوئی محنت کریں, کچھ نہ کچھ موقع پہ اوپر نیچے کریں اور جیت جائیں. بس ان کو اتنی سمجھ آئے. یعنی اس کرکٹ کی بنیاد کو ٹھیک کرنے کا, انڈر 19 کرکٹ کرانے کا, ان چیزوں کا ان کو کوئی تصور ہی کوئی نہیں, اس لیے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا خالد محمود صاحب, آپ نے بہت مختصر لفظوں میں بہت ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ آپ کا. سر 2-3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں. ایک تو اچھا کرکٹر اچھا مینیجر نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب بھی کرکٹر ہیں, وہ پورے ملک کو چلا رہے ہیں, کیا وہ صحیح طرح سے نہیں چلا رہے؟
اس والے سے پہلے کرکٹ بنا دیا انہوں نے اس والے سے بات ہو جائے. دوسری انہوں نے کہا کہ گراس روٹ لیول پہ جو کرکٹ کا ایک کرکٹر کے دور کے اندر جو حال ہوا ہے, کلب کرکٹ تو ایک چیز ہوئی نا, ہوتا یہ تھا کہ گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج کا مقابلہ لاہور میں بالکل صحیح دیکھنے والا ہوتا تھا. میں تو ان دنوں لاہور میں نہیں تھا, ساہیوال میں تھا, لیکن ہمارے ہاں بھی فٹ بال کا میچ, ہاکی کا میچ, کرکٹ کا میچ جب ہمارے گورنمنٹ اسکول اور بٹالہ اسکول یا اسلامیہ اسکول کے درمیان ہوتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے. ہم جا کے گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی آج ہمارے اسکول کا, اور کہتے تھے یہ قاسم جو لڑکا ہے نا یہ شارٹ بہت اچھی لگاتا ہے پر باؤنڈری کے قریب آؤٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, ہر ایک کو, اور اس کو بھی فیڈ بیک ملتا تھا, تو وہاں سے وہ پلیئر اٹھتا تھا, کلب کرکٹ کھیلتا تھا, پھر انڈر 21 کھیلتا تھا, 19 تھا. اب ان کھیلوں کا نام ہے, بالکل 4 دن کا میچ ہوتا تھا, وہ ختم ہے. اظہر محمود بیچارہ اس کو کہتے ہیں جی, وہ ٹیسٹ پلیئر ہے, سال میں ایک بار اس کی باری آتی ہے. صحیح. وہ بلہ ذرا غلط ہو جائے تو سارا سال کی محنت ضائع جاتی ہے. صحیح. یہ روز کی گلی ڈنڈا کھیلنے والے T20 کے اور ون ڈے کے وہ ہیرو ہیں ہمارے. بالکل صحیح. اور نواز شریف صاحب بھی جب خانہ میں کھیلا کرتے تھے, وہ بھی بڑے اچھے بیٹسمین تھے. دوسری جانب جو بات کی گراس روٹ لیول کی, کلب کرکٹ تو اب بالکل ختم ہو گیا نا. اگر آپ نے کوئی غریب خاندان کا بچہ ہے, اس سے کرکٹ میں آنا ہے تو اس کو 1.5 لاکھ روپے مہینہ فیس دینی پڑے گی. جو بڑی بڑی, میں نام نہیں لے رہا, اکیڈمیز بن گئی ہیں اور بڑے بڑے کلب بن گئے ہیں اب جو ٹریننگ دے رہے ہیں. اب غریب کا بچہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کہاں سے لائے اور پھر کہاں سے اوپر ہے. اور یہ جب کھیل رہے تھے ہمارے حنیف محمد وغیرہ کا زمانہ تھا, ٹوٹے ہوئے فلیٹ بوٹ پہن کے جا کے صحیح یہ انہوں نے میچ کھیلے ہیں. بالکل صحیح. ہماری اسکواش کی ٹیم کا یہی حال تھا, جی ٹوٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ ان لوگوں نے ورلڈ چیمپئن بنے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ لوگوں نے گراس روٹ پہ پلیئر کا ابھرنا ہی بند کر دیا, پلیئر کو بننا اوپر اوپر پیسے کھائے جا رہے ہیں. اچھا سر, مجھے بتایا گیا کہ حافظ عمران صاحب سینئر سپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں. ہماری رہنمائی کر دیکھیں ان کے کیا خیال ہے, ان کا علم بھی اس معاملے میں ٹھیک ہوگا. جی السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام سجاد صاحب, شان صاحب, بہت شکریہ سر. بہت اچھا عمران صاحب, ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ احسان وانی جا رہا ہے, سنا ہے ابھی تو, اور رمیز راضا یا سارے اشارے یہی ہے, کچھ کرے گا یہ نیا آدمی یا پرانے آدمی نے جو کیا تھا اس کا کوئی حساب لے گا کہ 3 سال میں اس بورڈ نے کیا کیا ہے؟ صرف احسان وانی نہیں ہے, اس کا MD بھی ہے, اس کا چیف سلیکٹر بھی ہے, اس کا کیا کہتے ہیں کوچ بھی ہے, ہیڈ کوچ. ان ساری ٹیم نے, چاروں بندوں نے, میں کہہ لوں یا 5 یا 6 یا 10 بندوں نے کیا کیا ہے ہماری کرکٹ کے ساتھ, اور آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ابھی تک کی تو یہی اطلاعات ہیں جی کہ احسان وانی صاحب جا رہے ہیں اور ان کی جگہ لینے کے لیے سجاد صاحب, رمیز راجہ صاحب آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں کہ لوگ یہاں پر خوش ہیں کہ چلیں احسان وانی جا رہے ہیں, اور رمیز کے آنے سے ایک مقبول چہرہ ہے, خوش شکل ہیں, خوش اخلاق ہیں, خوش لباس ہیں, خوش الحان ہیں, دنیا بھر میں گھومے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی ہے, دنیا بھر کے جو بڑے ممالک ہیں کرکٹ کھیلنے والے ان کے نظام کو جانتے ہیں, مطلب ساری زندگی ان کی کرکٹ سے وابستہ کاموں سے گزر گئی ہے. تو وہ کم از کم ایک جو شعور ہوتا ہے, آگاہی ہوتی ہے یا سمجھ بوجھ ہوتی ہے, وہ تو یقیناً انہیں ہوگی. تو لوگ اس لیے بھی ان کو ذرا جب وہ آ رہے ہیں تو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اچھا, وہ تھے بورڈ میں پہلے بھی چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, اور انہی کے زمانے میں ہم نے 2003 کا ورلڈ کپ جو تھا ابتدائی مرحلوں میں ہار دیا تھا. ابھی خالد محمود صاحب یہ ہمیں بتا رہے تھے جو خود بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں. آج دوپہر میں خالد صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, شام میں بھی ہوئی ہے, بالکل یہی جملے ہم نے آپس میں گفتگو کی ہے. 99 سے 2003 تک بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. دیکھیں سر, دو بنیادی وجوہات ہیں. اب رمیز آتے ہیں, آ کر وہ کیا کرتے ہیں یہ تو ایک الگ بحث ہے. خالد صاحب کی پاکستان کی کرکٹ کے چند بہترین جو سال ہیں, برس ہیں, اس میں انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اپنا کام کیا ہے EH کاردار مرحوم کے ساتھ. اور وہ پاکستان کی کرکٹ کا سنہرا دور تھا جب گری ہوئی کرکٹ کو کاردار مرحوم نے اٹھایا تھا, اور 2 سیکرٹری تھے اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے. دیکھیں انہوں نے 2 سیکرٹری بنائے تھے, ایک کا کام اندرون ملک تھا, ایک کا کام بیرون ملک تھا. ظفر الطاف مرحوم ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, وہ اور خالد محمود صاحب یہ 2 سیکرٹری بنائے تھے. انہوں نے پاکستان کی آپ کاردار صاحب کے چیئرمین کے زمانے کی بات کر رہے ہیں, کیپٹن کے زمانے کی نہیں. بالکل کاردار صاحب نے 2 سیکرٹری بنائے تھے, ٹھیک ہے.
تو خالد صاحب تو اس دور سے اور اس جو لوگ ہیں اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے کرکٹ کو اس سطح پر دیکھا ہوا ہے. اب آج رمیز راجہ صاحب کے آنے سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ جو 3 سال کا حساب کون دے گا. ٹھیک ہے, جو آپ نے سوال اٹھایا وہ آئیں گے, وہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو اس قوم کو 3 سال کا حساب دیا جائے کہ 3 سال میں کن گراؤنڈوں میں تالے لگے ہیں, میدان بند ہوئے ہیں, نوکریاں ختم ہوئی ہیں, بلے جلائے گئے ہیں, پیڈ پھاڑے گئے ہیں, ہیلمٹ توڑے گئے ہیں, پتلے نظر آتش کیے گئے ہیں, نعرے لگائے گئے ہیں, کھلاڑی سبزیاں بیچنے پر, کھلاڑی موٹر سائیکلیں چلانے پر, کھلاڑی رائڈر بننے پر مجبور ہو گئے ہیں, سیکورٹی گارڈ بننے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس کا حساب کون دے گا؟ سر یہ پاکستان میں کوئی بھی آج تک کسی بھی حکومت نے کھیلوں کو وہ اہمیت ہی نہیں دی ہے. ابھی اولمپکس ختم ہوئے ہیں, یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں یہاں کے کہ جن کے حکمرانوں نے کبھی یہ توجہ ہی نہیں دی ہے کہ ان کو کرنا کیا. ہم آج بھی کھیلوں کو غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پر ہم نصابی سرگرمیاں ہیں. کھیل آپ کو یہ صرف میدانوں میں اچھلنے کودنے کا نام نہیں ہے, یہ پورا ایک طرز زندگی ہے جس کے ذریعے آپ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. جب آپ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو وہ صحت مند معاشرے سے جڑے افراد ملک کے مختلف شعبوں میں جا کر کے کام کرتے ہیں اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس احسان مانی کو ہم نے کیا رونا ہے جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کے نام پر, یہ جو آج کے کہتے ہیں نا ہم ICC کے صدر رہے, یہ کوئی کارکردگی کی بنیاد پر تو نہیں بڑے تھے, یہ تو پاکستان کی باری تھی اور انہوں نے بنا دیا. کون سا انہوں نے وہاں پہ جا کے الیکشن جیتا تھا, ملکی کرکٹ دنیا بھر میں کرکٹ کی خدمت کی تھی. پاکستان کے نام کی وجہ سے یہ ICC کے صدر بنے اور اسی پاکستان کی کرکٹ کا انہوں نے چیئرمین کرکٹ بورڈ بن کر بیڑا غرق کر دیا. کوئی ایک ڈھنگ کا کام نہیں کیا کہ جس سے پاکستان کے کرکٹ کو فائدہ ہو سکے. جو آپ لوگ 1.5 لاکھ کی احتشام صاحب بات کر رہے تھے اور آپ گراس روٹ کرکٹ کی بات کر رہے تھے, اس گراس روٹ لیول کی کرکٹ کا تو ستیہ ناش احسان مانی نے کیا. لیکن احسان مانی کے ساتھ ساتھ سجاد صاحب, عمران خان صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل ذمہ داری تو عمران خان پہ آتی ہے. پیٹرن چیف وہی ہے اور وہی آدمی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا وہ سب سے بڑا کرکٹر ہے. بالکل بڑے بڑے پلیئر پیدا کیے ہم نے, حنیف محمد, فضل محمود, میاں داد, لیکن عمران خان کا ایک امیج ہے, وہ ستیہ ناش ہو گیا کرکٹ کا. ٹھیک ہے عمران صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ نے رہنمائی کی, آپ کا بہت شکریہ. سر ہمیں ایک قطع کلامی کے بعد بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو مجھے بھی سہولت مل جائے گی. بریک سے واپس آئیں گے تو ناظرین مزید بھی موضوعات ہیں جن میں ملک میں خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں ان میں تیزی سے اضافہ انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے ملک میں خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم میں تشویشناک حد تک ہونے والے اضافے کی. منار پاکستان میں جو عائشہ ٹک ٹاکر کے ساتھ واقعہ پیش آیا, پھر رکشے میں سوار خواتین کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا, اور پھر گزشتہ روز ہی ریپ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے. راولپنڈی میں مدرسے میں طالبات سے زیادتی کے الزام میں مبینہ طور پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ سجاد میر صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیا سک مائنڈڈ ہو گیا ہے, ذہنی انتشار کا شکار ہے, یا دین سے دوری ہے؟ ویسے تو دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ ساری تصاویر, سارے واقعات, یہ ساری ویڈیوز ایک دم کیسے آ گئی. مطلب ایک ویڈیو تو ایسی بھی آئی جو سن 15 کی ہے, معاف کیجیے گا. اس معاشرے میں اس طرح کے اقدامات موجود تھے, یہ اچانک ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. واقعات ہو رہے ہیں تو میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے سر. نہیں, واقعات تو ہو رہے ہیں, واقعات پہلے نہیں ہو رہے تھے. میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہائی لائٹ کر رہا ہے, یہ اچانک سارے واقعات ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چیزوں کے ساتھ ہماری توجہ ہٹانے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا. میں وہ نہیں کہتا. میں یہ بات کہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے معاشرے میں اتنا خلفشار اور اتنا انتشار پیدا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ سرفیس ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بھی اثرات ہیں؟ دیکھیے, اس پر تو ہے ہی NGO کا قبضہ. اب مجھ سے آپ سے یہ باتیں سنتے ہیں, NGO کا ایک خاص مزاج ہے. کبھی میں چاہتا ہوں کہ اس پر میں بہت گفتگو کرتا رہا ہوں,
میں اس معاملے میں بہت لڑتا رہا ہوں. گفتگو ہونی چاہیے، کھل کے اس ہونی پر چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر اصلاح کا پہلو کیونکہ اس سے میں ایک پوسٹ ماڈرن فنومینا سمجھتا ہوں جس کے کچھ مسائل ہیں. آپ نے پوری قوم کو جس کو سول سوسائٹی کہتے ہیں، سول سوسائٹی کے نام پر ایک خاص کام کی طرف لگا رکھا ہے، وہ اس کو بعد نہیں چھیڑتا. میاں سیف الرحمان صاحب سے مزید جان لیں، ان سے لیتے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میاں سیف الرحمان صاحب سن رہے ہیں تو وہ بھی اس کو غور سے سن لیں گے تو ان سے انٹریکشن میں آسانی رہے گی. ایک بڑی سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ بات ہمارے مزاج میں نہیں تھی، شاید توڑ تار ہوتی. کسی نے کہا کہ کل کلاں کو یہ کلچر تھا ہمارا، کوئی ضعیف شخص آتا تھا تو سب لوگ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے. عورت کی بات چھوڑو، اور عورت آتی تھی تو سیٹ خالی کر دیتے تھے. صحیح. ایک احترام تھا سب کا. کوئی مائیں بہنوں کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا. ایک معاشرے میں ان لوگوں کا احترام تھا. بالکل صحیح. وہ احترام کہاں گیا؟ اور آج بارش کو گرفتار کر لیا گیا، 70 سال کے بندے کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ یہ کلچر ہمارا کہاں تھا اور یہ کلچر کہاں سے آیا. آپ کے انہی سے آیا نا جسے آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں. جی کہ بالکل. فلائنگ کسنگ کرتی ہوئی ایک شخص جو ہے، ایک خاتون جو ہے، ایک معاشرے میں ایک مجمع میں آتی ہے، وہ بھی کنٹروورشل ہو گئی. اور وہ دیکھیے، اور اس نے جو ہے پہلے ہی لوگوں کو میسج دیے ہوئے ہیں کہ آپ آئیے ہم وہاں ویڈیو بنائیں گے. اور اس کا ساتھی جو ریمبو جس کا کہتے نام ہیں کہ ہے، جو وکٹم اس کی ہے، فوٹیج بھی سامنے آ رہی ہے. ہاں جو وکٹم ہے اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، بالکل درست ہے. لیکن مجھے بتائیں یہ سارے کلچر کیسے ختم ہو گئے؟ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے. ہاں آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی میاں سیف الرحمان صاحب، ہم اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں جو شہر میں واقعات ہو رہے ہیں، اچانک ہی ہوتے ہیں. اگر گدھے کا گوشت کہیں ایک جگہ کٹا ہوتا تو پتہ چلتا ہے سارا شہر ہی گدھے کا گوشت کھا رہا ہے. تو یہ جو ایک دم واقعات ہوئے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ؟ بالکل آپ میں جس طرح کہ ہم اکثر ایک ذکر کرتے ہیں یہ ہائیبریڈ وار ہے، پروپیگنڈا وار ہے، اسی طرح سوشل میڈیا کی جو جلغار ہے یقیناً اس نے کچھ آپ کو ایک مادر بدر آزادی کا بھی اس میں ایک تصور سا سرعام ہو گیا ہے ہر جگہ پہ. اب لوگوں کی کچھ اقدار اخلاقیات، جیسے آپ نے ابھی بات کی، بڑی عمدہ آپ نے بات کی، ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں. معاشرے کا جو انحطاط آیا ہے یہ چند سالوں کے اندر اس طرح لگا ہے جیسے وہ بمباری ہوئی ہے انحطاط کی، اور اچانک ہی وہ سارا ماؤں بہنوں کی عزت اور وہ احترام اور وہ جو مغربیت کا بھی ایک عجیب قسم کا ایک اس کی شکل ہے کہ جی عورت اور مرد جو برابر ہیں، اور برابر سے مراد ہے کہ اگر ایک قطار میں بس میں کھڑے ہیں تو آگے مرد بھی کھڑا ہے، پیچھے عورت، پیچھے ایک مرد کھڑا ہے، یا اس طرح کسی اور جگہ پہ اگر قطار لگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آزادی کا تصور مغرب سے ہمیں کبھی ملتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اس میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کا تو احترام ہی نہیں ہے. وہ برابری کو ساتھ نفی کر دیا گیا کہ چونکہ یہ برابر ہے تو یہ احترام کی قابل ہی نہیں ہے. تو یہ ایک فرق اس میں آیا. اس میں کچھ میرا سمجھتا ہوں کہ ہم میڈیا والے جو جن کو لوگ ایک ملم کے طور پہ دیکھتے ہیں، جنہوں نے تھوڑا سا اس کے آگے ایک پشتہ باندھنا تھا یہ انحطاط کا، اخلاقی انحطاط کا، وہ بھی پیچھے رہ گئے. ہمارے مذہبی اسکالر جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، وہ بھی میرا خیال کوئی سیاسیات کی زیادہ نظر ہو گئے، یا کچھ وہاں پہ فرقہ واریت کہہ لیں، یا ایک دوسرے پر جملہ بازی یا حملے، اس کے باہر نہیں نکلے. یعنی کہ جو کردار سازی تھی وہ تو رک گئی نا جی. یہ تو گزشتہ 23 سالوں سے کردار سازی تو مجھے رکی نظر آ رہی ہے. وہ ایک بچہ جو تربیت پا کے اپنے مدرسے سے یا اسکول سے آگے بڑھتا تھا، ماں اس کی تربیت کرتی تھی، باپ کرتا تھا. سوشل میڈیا بھلے کئی قسم کے طوفان کھڑے کرے، وہ اتنا پختہ ہوتا تھا کہ اپنی جگہ وہ کوئی انفلوئنس ہی نہیں ہوتا تھا ان چیزوں سے. ٹھیک. اب میرا خیال وہ باپ کو بھی چیلنج کر رہا ہوتا ہے، ماں کو بھی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کو کیا پتا سوشل کل مجھے یہ پوسٹ آئی ہے، حقیقت تو یہ ہے. اس کو حقیقت اور جو اصل میں وہ جو ایک آج کل جو ایک جلغار ہے، یہ جو کلچرل، یا میں سمجھتا ہوں کلچرل نہیں ہے، کلچرل کی ایک برے کلچر کی جلغار جو ہے وہ اس کے اندر وہ بالکل ڈوب گیا. یعنی اس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہی، اس کی کیا منظر ہے، منظر سے وہ دور ہے. تو اس میں میرا خیال ہم سب کا، میں سمجھتا ہوں معاشرے میں جو لوگ اوپینین لیڈرز ہیں وہ تو بالکل ہی بری زمانی ہے. اور پھر ہمارے ہاں حکومت وقت میں بھی تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا، میرا خیال ہے جو آپ کا ایک منظم میڈیا تھا جس نے بڑی ارک ریزی کرنے کے بعد کسی مقام پر پہنچا تھا، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اس کو مدم کرنے کے لیے، یا اس کو
ڈاؤن پلے کرنے کے لیے جو آج کل ڈیجیٹل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ایک پورے سیل بنا دیے ہیں اتنے بڑے، اور ان کے اوپر ایک چیئرمین اور بڑے بڑے بااختیار لوگ بٹھا دیے آپ نے محتمد خاص، تو وہ تو پھر یہاں پہ آپ اچھے برے کی تمیز نہیں کر پا رہے نا جی. وہ تو پھر یہ جب یلغار ہوگی تو پھر یہ تو پیکج ڈیل ہے، اس میں اچھا بھی آئے گا برا بھی آئے گا. تو برے کی طرح ایک برائی میں اٹریکشن تو ہوتی ہے، تو وہ جو برائی کی اٹریکشن ہے آپ دیکھیں کہ دھرنوں میں بھی ہمیں ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملی کہ کانوں کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں. ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ بچے جاتے ہیں نوجوان تو 4 دن غائب ہو جاتے ہیں. وہ دھرنے میں وزیر اعظم عمران خان آنے والا جو وزیر اعظم تھا اس کے لیے تو شاید کم جاتے ہوں گے، تو اپنی وہ جو اور مستیاں ان کے لیے زیادہ جاتے تھے. ایسے بھی لوگ تھے، ایسے بھی فیکٹ آئی ہیں. تو یہ چیزیں زیر زمین تو چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں اس وقت دکھائی دیتی ہیں جب وہ کسی اس طرح کا جو مینار پاکستان کا ایک واقعہ، میں تو سانحہ ہی کہوں گا، ہماری بھی وہ بیٹی بہن ہے جس کے ساتھ ہوا، بھلے اس کے اپنا بھی کوئی شاید ہو سکتا ہے جو کیے گئے، تو ہے تو افسوسناک چیز ہے نا جی. بالکل جناب. نہیں، آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی کہ اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ اس کو آپ فیمنسٹ مسئلہ نہ بنائیں، جینڈر کا مسئلہ نہ بنائیں. اصل میں دیکھیں کہ معاشرے کا حال کیا ہو گیا ہے. اور ایک جو فیملی پارک ہوتے تھے اس میں جو آتا تھا اس کا ایک اپنا کلچر تھا. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی جلسوں میں لوگ گھروں سے کھانے لے کے آتے تھے اور رستوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں تھا. اتنی گالیاں دیتے ہیں ہم ایم کیو ایم کو. جب 88 میں ایم کیو ایم جیتی تھی تو میں نے ساری رات وہ جشن سڑکوں پہ دیکھا تھا، شاہراہ پاکستان پہ دیکھا تھا، جس میں بچیاں بھی رقص کر رہی تھیں. کچھ ہمارے مہاجر دوست جو تھے وہ سر پیٹ رہے تھے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے. لیکن یہ بات گواہ میں ہوں اس کا کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا معاشرے. تمدن کے ایک ایسی سطح پہ تھے کہ ہم نے ایک انفرادیت حاصل تھی دنیا میں، وہ مجھے اس انفرادیت کے کھو دینے پہ بہت غم ہے. وہ جو انفرادیت ہم نے کھو دی نا جی، ہم تہذیب و تمدن کو سمجھتے تھے، اب میرے خیال ہم تہذیب و تمدن کو سمجھ ہی نہیں دے. ہم ایک گڈمٹ قسم کی قوم ہے، ہم مغرب کو بھی فالو کر رہے ہیں، ہم مشرق کو بھی فالو کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ جو احترام اور وہ محبتیں اور جو اونچ نیچ کا فرق، بڑے چھوٹے کا فرق، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. یہ معاشرت، میں اس لفظ بولوں گا، معاشرت ہم بھولتے جا رہے ہیں. معاشرت ٹھیک بات ہے جی، ہم معاشرت بھولتے جا رہے ہیں. بالکل. بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا. بہت معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، لیکن مدرسہ بھی محفوظ نہیں آپ ہے. یہ کہہ دیں انتشار کا شکار ہے، انتشار ذہنی کا شکار ہے. اور جنہوں نے دینی تربیت کرنی ہے ان پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں. مدارس کے اندر، مساجد کے اندر اس طرح کے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر پولیس آپ کی کچھ نہیں کر رہی. دیکھیں نا، یہ تو پولیسنگ کیس ہے نا. لوگ آتے ہیں ایک جگہ پہ، اس مجمع کو کنٹرول کرنا اس حکومت کا کی گورننس کا کام ہے. حکومت کا لفظ استعمال میں نہیں کرتا، گورننس کا لفظ استعمال نہیں کرتا، سیدھی طرح کہتا ہوں پولیس کا کام ہے. بالکل صحیح. سر، کلوزنگ ریمارکس میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہ جی، اس وقت ہم پاکستان ایک ایسی سچویشن پہ ہے جہاں ڈو اینڈ ڈو کی بات آ گئی ہے، اور افغانستان کا مسئلہ نہیں، اس پورے خطے کا مسئلہ ہے. شاید چین، روس، ترکی، ایران، پاکستان ایک نیا بلاک بن رہا ہو. ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم اس بلاک کا حصہ بن سکتے ہیں یا پہلے کی طرح ڈرے ہوئے امریکہ کے قدموں میں گرے رہے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. شام رحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.